मैं सबसे पहले अवामी मार्च के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, इस मुल्क के अवाम को, सिंध से लेके पंजाब से लेके यहाँ इस्लामाबाद तक, बाकी सारे सूबे से जहाँ लोग हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रहे थे, उन सब का शुक्रिया भी कहना चाह रहा हूँ, मुबारक भी देना चाह रहा हूँ कि आप सब ने मिल के इस अवामी मार्च को एक तारीख़ी मार्च बना दिया है। ये मार्च एक तहरीक साबित हुआ है। ये मार्च अदम एतमाद के लिए था और पाकिस्तान के अवाम ने ये साबित कर लिया। जिस शहर से हम गुज़रे, जिस गांव से हम गुज़रे, जिस इलाका से हम गुज़रे, जिस सूबा से हम गुज़रे, पाकिस्तान के अवाम ने अदम एतमाद का हक का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अवाम ने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के साथ हैं। वो इस मुआशी बहरान से निकलना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। वो साफ व शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं ताकि वो अपना नुमाइंदा चुन सके। और अब जब पाकिस्तान के अवाम ने अपना काम कर लिया है, पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपना काम कर लिया है, हमारे सारे साथियों ने अपना काम कर लिया है, तारीख रकम किया है, अब पार्लियामान पे बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है कि अवाम की उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। अवाम के मुतालबा को पार्लियामान में बैठे हुए मेंबरान को मानना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहां पार्लियामान अपने आप से ये दाग हटाएगा। वो दिन दूर नहीं जहां पार्लियामान will remove this black spot on the face of the parliament. And जो गलती इसी पार्लियामान से हुआ था, करवाया गया था 2018 में, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही, जितना जल्दी वो सेशन बुलाते उतना जल्द ही वो गलती को दुरुस्त करेंगे। हम ने पुरअमन मार्च की, हमने जमहूरी मार्च की, हमारे ऊपर हमले हुए, हमने किसी पे हमला नहीं किया। हम जमहूरियत का आज भी बात करते हैं, वरना जो अवाम का तादाद जमा हुआ था इस्लामाबाद में और हमारे साथ सफ़र में आए थे, अगर उस वक्त हम मुतालबा करते कि धरना होगा जब तक ये अदम एतमाद पास नहीं होगा, तो वो सारे लोग आज तक उधर बैठ रहे होते। अगर हम उस वक्त मुतालबा करते कि आप आए, हमारे सारे इत्तेहादी आए, ये गैर जमहूरी लोग हैं, इनसे खुद जमहूरियत की यकीन नहीं कर सकते हैं, हम हमला कर देते, तो वो भी करते। लेकिन हमने ऐसे नहीं की और ना ही हम कभी ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये हमारा ना तारीख है और ना ये कभी हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मगर मैं 2 पॉइंट्स पे बड़ा सीरियसली पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के मीडिया से, पूरा हुकूमत से, पूरा रियासत से क्लियरली बात करना चाहूँगा। 2 ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। एक जो हमला आसफा बीवी पे हुआ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला लिटरली जनूबी पंजाब से अपना सफ़र मुकम्मल करके सेंट्रल पंजाब की तरफ भर रहा था, हम वहाँ थे। मैंने बड़ा सब्र दिखाते हुए, और इसलिए कि मैं मीडिया का आज़ादी पे यकीन रखता हूँ, मैं किसी इदारों को, किसी मीडिया का इदारों अब भी अपना निशाने पे नहीं ले आना चाह रहा हूँ। उस वक्त वो लोग भी हमारे साथ थे। अगर मैं गलती से ऐसे कुछ कहता तो खुदा ना खास्ता मेरे कारकुन के जो एक्शंस होते मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर ये वाक़या हमारे लिए काबिल ना बर्दाश्त नहीं है।
اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا, ہر طریقے سے دیکھا, اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ الائنز اٹ سیلف ود اس, اور پھر ایسے اچانک نہیں, in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں, یہ میرے والد کے لیے, میرے خاندان کے لیے پیغام تھا. اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے. یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے, اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا. میں ایک ISI سے درخواست کروں گا, انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں, اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں. ہم خود ایز اے پارٹی, ایز اے فیملی, ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے, ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے, اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے, یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے. اب اس ملک کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر, اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر, اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے, ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی. قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو, شہید میر مرتضی بھٹو, شہید بے نظیر بھٹو, بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں موجود ہوں. شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا. یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں, ہم بچے نہیں رہے. میں ہر کسی قوت کو, جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, سمجھ لو, جان لو, ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے, شہید میر مرتضی اور شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے, قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں, تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے خاندان جو رہتا ہے, میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں. ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا, اس ملک نے, کسی نے ابھی تک وہ ری ایکشن نہیں دیکھا, اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل, ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی, مگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں. میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں, میں پرامن آدمی ہوں. میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پرامن آدمی رہوں گا. سیاست کرے ہمارے ساتھ, سیاست کرنا ہمارا حق ہے, سیاست کرنا آپ کا حق ہے. آپ ہمیں زندگی اور موت کو دھمکی دیں گے تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے.
یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں, ہم جد و جہد کریں, ہم ڈیموکریٹکلی اس ریاست کا پرامن طریقے سے حصہ رہیں, اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ ہو, اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ ہو. اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں ہیں یہ ڈیسپریشن کے حرکتیں ہیں. میں نے عوامی مارچ کے وقت بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا, جتنا بھی پریشان ہوگا, جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے, تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے, زیادہ گالیاں دیں گے. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں ہمیشہ سے آپ کا, جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں, ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جد و جہد کیا ہے, ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جد و جہد ہے, جو مقابلہ ہے, پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا, پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن, ملک دشمن معاہدہ, معاشی معاہدہ کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے, عدم اعتماد ثابت کیا تھا, تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو, پوری ملک کو, پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ, کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر, اپنا سب کچھ 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپاہی عوام
کے حقوق کے دفاع کرنے والے. اپنے گھر چھوڑے, ہر شہر ہمارے ساتھ گھومے. جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا. کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں, کبھی کوئی چھت ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی صحیح کھانا ہے, کبھی نہیں ہے, ان کا کوئی پرواہ نہیں. اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر, اپنا کام, اپنا مزدوری, اپنا محنت چھوڑ سکتا؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کے گالی کے علاوہ, جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی اسکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چیرس کا بات ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا, فریال تارپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا, ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے, اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا, اور آپ کا اس نالائق, ناکام ترین, ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. مگر نہ ہم خاموش ہوئے, نہ صدر زرداری ٹوٹے, اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے. پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں, میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں, پروپیگینڈا سن رہے ہیں, مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا, یہ سارے کے سارے کیسز سوئس کے ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک, سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں, پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں, جعلی GIT کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا.
اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا، ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا. شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے، خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے، کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے، جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے، میں جنت میں جاؤں گا، ان کو جھوٹ بولنے دو. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. اوہ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے، خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں، ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟
मुफ्ती महमूद, सॉरी मुझसे गलती हुआ, हमसे भी स्लिप ऑफ द टंग हो सकता है, ये सिर्फ वजीर आजम का हक नहीं है। आप इसको अंदाजा नहीं है कि मुफ्ती महमूद साहब कौन, इसको इस मुल्क का तारीख का पता नहीं है, इस मुल्क का सकाफत का पता नहीं है, ना इस मुल्क का माजी का पता है और ना इस मुल्क का मुस्तकबिल का हिस्सा है। ये है कौन? इकरामुल्लाह नियाजी का बेटा। ये हर किसी पे इसलिए चोर चोर का इल्जाम लगाता है कि कायदे अवाम ने इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन की बुनियाद पे हटाया गया। उसको पता ही नहीं था कि ये है कौन, ना इसको वाकिफ ही नहीं था कायदे अवाम को कि ये है कौन। बस उसने 303 जो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट्स थे उनको निकालने थे। कायदे अवाम ने ये काम किया और उस वक्त से लेके ये शख्स वो भूल नहीं सका और इस करप्शन पे रट के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम के कान पक चुके हैं। वो आपके अब झूठे बातें वादे नहीं सुनना चाहते हैं। वो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निकलना चाहते हैं। आपसे निजात, तुझसे निजात चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा ऑपोजिशन मिलकर आपको अदम एतमाद से हुकूमत से निकालेंगे और आपका वो हिसाब का वक्त आ गया है। ये सारे बातें जो मैंने की, ये दूसरे ने अब आपके खिलाफ इन पे अमल करना है। आपने जो हमारे खिलाफ करना है ना, अभी करो, कल तुझे मौका नहीं मिलेगा। हम इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस कौम की खातिर, जमहूरियत की बहाली की खातिर तेरे खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मैंने अपना डी चौक की तकरीर में भी कहा था, इससे मेरे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। झगड़ा यही कि जिस तरीके से आप 2018 में आए थे, वो हमारा इस मुल्क की जमहूरियत का बहाली को नुकसान पहुंचाया था। कल हम आपको निकालेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे। आप साफ शफाफ इलेक्शन से मुंतखब हो, मैं आपको सिलेक्टेड नहीं कहूंगा, लेकिन तब जब तक तू सिलेक्टेड हो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अवाम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना आप उस पोजीशन में हो कि आप इस मुल्क को इन मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। इजाज भाई कर ले, आते हैं बारी बारी। सबकी तरफ पहली बार पिछले 10-12 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी फास्ट एंड फ्यूरियस दिखाई दी। तो ये बर्दाश्त जवाब दे गई। दूसरा ये बताइए कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे, जो आपने तस्करा किया आशा बीबी पर हमले के हवाले से, और जिस चैनल का वो ड्रोन था उस चैनल के मालिक को आपकी एक इत्तेहादी जमात आजकल की सीएम शिप के लिए सपोर्ट कर रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक लीगल एक्शन है उस पर बिल्कुल गौर किया जा रहा है। हम खुद लॉयर्स में राब्ते में हैं। हमने उस इंसिडेंट के बारे में भी इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल किया था, और जहाँ तक वज़ीर आज़म का कल का बयान है उस पर भी लीगल जो तरीक़ेकार है वो अपनाया जाएगा। जहाँ तक वो चैनल की बात है, उस चैनल ने हमें एक ख़त भी लिखा, बड़े माजरतें भी की। जहाँ तक उनके ओनर हैं इस वक्त या पहले, वो उस पर भी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद एक बेहतर पोजीशन में होगा उस पर कमेंट करने के लिए। अभी के लिए मैं आपने देखा होगा तकरीर करते हुए भी उस वक्त पे भी उन हालात में भी मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस चैनल का नाम मैं ले लूँ, लेकिन जैसे हमारा ये लीगल प्रोसेस फॉलो अप होगा मैं आपको इस पे अपडेट करूँगा। जहाँ तक आपका पहले सवाल था, मैं हमेशा अपना जो तरबियत है
میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا. ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دوں گا. وہ پتہ نہیں کون ہے, میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا. ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے سیاسی جواب تو میں دوں گا, اینٹ کا جواب میں اینٹ میں دوں گا. ستی صاحب, ستی صاحب, ستی وقار ستی. چیئرمین صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو نو کانفیڈنس اتنی ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کے جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, کیا وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے یا اس میں جو آپ نے حکومتی لوگ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ اکتفا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں نے جو بھی حکومت کا رویے ہیں اس نے ہمیں بہت مدد کیا ہے. حکومت وقت نے جس طریقے سے 3 سال اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو چلایا ہے وہ شاید کسی عامر نے بھی ایسے نہیں چلائے ہوں گے. تو ہمارا بہت ہی اچھا تعداد ہے ممبرز کا. ہم بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوں گے. میرا اپنا خواہش ہے, میرا سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوگا اگر ہم اپنا اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑیں. اس لیے ہمارا کام صرف عمران کو ہٹانے کی نہیں, ہمارا کام الیکٹورل ریفارمز ہی کرنے کی ہے. ضرور آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکیں, شاید آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکتے ہیں, مگر اگر اتحادیوں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس کا پیغام بہت ہی اچھا جائے گا اور جو اس کا زور ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اور جب ہم فوراً وہ الیکٹورل ریفارمز کے فیصلے لیتے ہیں, میں صرف نون لیگ اور ناراض ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے اور کچھ ہمارا اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلے نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اس ملک کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے اگر ہم سب مل کے یہ فیصلے لے لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخی حملہ بھی ہوگا اور ہم اس حملے سے جمہوریت کی فائدہ میں کامیابیاں حاصل کریں گے. علمدار, ایک ادھر ایک ادھر. علمدار. چیئرمین صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا مارچ کا, آپ نے کراچی سے مارچ کیا 10 دن اور پھر آپ نے ڈی چوک کا کام کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو مقصد تھا کہ عوام کے اندر موبلائزیشن اور عوام کے مسائل پر بات کرنا مہنگائی کے خلاف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے؟ ہم نے جو عدم اعتماد ہے وہ اس لیے جو لانگ مارچ ہے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم نے لانگ مارچ کے لیے جانا کہ ہم اپنا سی سی میں جب بیٹھے تو ہمارا ایک تو جو اس وقت تک احتجاجی مہم تھے اس پہ جائزہ ہوا اور ہم نے چاہا کہ جہاں یہ معاشی بحران ہے, جہاں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں جمہوریت پہ حملے جو ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں وہ تاریخی حملے ہوئے ہیں, جہاں عوام کے انسانی حقوق پہ حملے ہوئے ہیں, جہاں ہمارا الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کی گئی, ہمارا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, ہمارا میڈیا پہ مسلسل حملہ ہو رہا ہے, اس کا جو حل ہے وہ عوامی طاقت بھی ہے اور جمہوری ہتھیار ہے اور ہم نے یہ دونوں استعمال کرنا ہے. تو ہم نے مہم ان سارے پالیسیز کے خلاف اور عدم اعتماد کے حق میں چلایا اور اس مہم کا کامیابی یہ کہ ہمارا مارچ اسلام آباد پہنچتے ہوئے تو عدم اعتماد ہم نے نیشنل اسمبلی میں داخل کیا جہاں ہمارا مطالبات تھے, جہاں مہنگائی کے بارے میں مطالبہ کر رہے تھے, پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں مطالبہ کر رہے تھے, وہ تو ہمارے مارچ کے دوران وزیر اعظم صاحب نے جھک کے عوام کی طاقت دے کے خوف میں آ کے 10 روپیہ کم اور 5 روپیہ کم کیا. ہم جب ساؤتھ پنجاب سے گزر رہے تھے تو ہمارا یہ زور تھا, ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹے دھوکے باز ہے, انہوں نے وعدہ کیا 90 دن میں صوبہ دیا آپ کو سیکریٹریٹ, ہمارا مطالبہ صوبہ ہے سیکریٹریٹ نہیں.
जैसे मैं उधर से निकला, वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है, ऐलान करता है कि साउथ पंजाब का बिल मैं अब लेकर आ रहा हूँ। अब किसने याद दिलवाया? अवामी मार्च ने, अवाम की ताकत ने, जियालों ने। इस किस्म का बहुत से कामयाबी है, मैं गिनता रहता हूँ तो आपका टाइम चला जाएगा, मगर मतलब कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब मार्च हुआ है। अब जिम्मेदारी हमारा पार्लियामेंटेरियंस पे है, हम सब पे है। इंशाअल्लाह ताला जो अवाम का मुतालबा था, जो अवाम के एक्सपेक्टेशंस थे, जो अवाम की उम्मीदें थे, हम उन पे पूरे उतरेंगे। नादिर 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 एक मिनट नादिर भाई, एक मिनट भाईजान, नादिर नहीं भाई एक मिनट। नादिर गुरामानी का नाम फैसल कुंडी ने लिया है, उसके बाद परवेज शौकत का। I can't hear you, Nadir, please. ऑन कर दे, माइक ऑन करें। माइक ऑन। मैं वैसे बात कर लेता हूँ कि जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद आपने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया था और वो था सिलेक्टेड। वज़ीर आज़म से जहाँ पर आपको इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंतखाबात से मुतल्लिक हैं, वहीं पर आपका गिला सिलेक्टर्स के साथ भी था। तो अब जो तहरीक जमा हुई है वो तो सिलेक्टेड के खिलाफ हुई है बकौल आपके, तो क्या वो सिलेक्टर जो हैं वो आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो पीछे हट गए हैं, या उनसे मुतल्लिक अब आपका क्या? जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो आपका तारीख गवाह है। आपका तारीख गवाह है कि इन चीज़ों के हवाले से हमारा माजी का जो कहानी है वो इतना अच्छा नहीं है। और अभी जो 2018 में हुआ, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा एतराज़ात हैं, वो आपके सामने हैं, वो वही हैं। इस पूरा सिलसिला का जो इम्तिहान है वो हमारा अदम एतमाद है। उसमें हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला, ये देखते हुए कि दिस नॉट बीन वर्थ इट, कि इस एक शख्स के लिए हम अपने इदारे को मुतनाज़ा नहीं करवा सकते, इस एक शख्स के लिए हम अपना पूरा मीशत को नहीं बैठा सकते, इस एक शख्स के लिए हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट नहीं कर सकते। ये वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम इस शख्स के साथ नहीं। अब कोई ये फैसला नहीं लेगा कि गैर जमहूरी, गैर आईनी स्टेप लिया जाए और इस शख्स को गैर जमहूरी, गैर आईनी तरीके से बचाया जाए। इस पूरा सिलसिला के इम्तिहान जल्द आने वाला है, जल्द, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए। हम देखेंगे कि ये जब एतवाद का वक्त जैसे गुजरता है कि हर किसी का किरदार कैसा रहा है, क्या वाकई ही न्यूट्रलिटी है या नहीं। परवेज साहब, आप करिए। बिलावल साहब, ये जो आप अज़्म जमात की तहरीक पेश कर रहे हैं, अगर ये तहरीक कामयाब होती है तो क्या आप पार्लियामेंट को 1.5 साल चलाएंगे या आप इलेक्शन पे जाएंगे? और नंबर 2 मेरे सवाल ये है कि ये इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक जारी रहेगा? जहाँ तक हमारा इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में सारे जो अपोजिशन के इत्तेहाद की जमातें हैं, हम सब का मौक़िफ़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए, और सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे वो पूरा हो, हम इलेक्शन, आज़ाद इलेक्शंस, साफ शफाफ इलेक्शंस, इक्वल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शंस की तरफ भरे, और वो जो सूरत हाल है, जो भी उसको मैंडेट मिले, जो भी अवाम मुंतखब कर गए, उनके पास लेजिटिमेसी होगा, वो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर सकेगा, वो कंसेंसस बना सकेगा जो फिर इन मुश्किलात से, इन मसाइल से हमें निकाल सकते हैं। जहाँ तक कोई इत्तेहाद है हमारा जमा हो चुके हैं कि इस सिलेक्टेड को हमने निकालना है। एनी एक खातून, एनी यार, एक मिनट भाईजान, एक मिनट, आपको बाहर यार आपसे ले ले, खातून से ले ले, एक ही है ना। इस सारे मामले में मरियम नवाज जो है मंजर नामे पे
اچھا سارے قریب کر لو مائک. اس سارے سیناریوں میں مریم نواز جو ہے وہ غائب ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اس میں کیا رول ہے؟ آن اے ویری ڈفرینٹ نوٹ دوسرا سوال کہ چند صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے چند صاحب چلے گئے تھے واپس آ گئے، تو فواد صاحب بھی چلے گئے، تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے؟ جہاں تک مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری اور میں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ پہنچے تھے اس پورا سلسلے کی شروعات میں، تو مریم شریف صاحبہ بھی موجود تھا اور حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھا. جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، پورا پاکستان میں ایک ہی ندیم افضل چند ہے. یہ دوسرا نام جو آپ نے لیا یہ تو ہر کسی بازار میں ملتا ہے. سہیل صاحب یہاں سے بھی ہو جائے. سہیل صاحب سہیل سے کر لیں، پھر شاکر آپ سے کر لیں، اس کے بعد شاکر آپ، اس کے بعد پلیز شاکر سے کر لیں. شاکر سولنگی اس کے بعد شاکر سہیل سولنگی. بھائی جی سہیل سوال بھائی. کریں. یار میرا ایم این ایز بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی تیار کرنا ہے اعتماد کے لیے، تو تھوڑا جلدی چھوٹا سوال کر لیں. یہ بتائیں کہ حکومت ایک آرٹیکل 63 کی نئی تشریح کر رہی ہے کہ جو ارکان آپ کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. اور دوسرا میرا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے رکن نے آپ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ دائیں بائیں ہوا تو اس دفعہ اس کا احتساب ہوگا؟ نہیں پلیز صاحب نے مینشن ہے، مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے. یہ تو بہت ہی اسٹیوپڈ موقف ہے حکومت کا، میں اور کا لفظ استعمال کروں، بچکانہ حرکت ہے حکومت کا، یہ چلے گا نہیں. ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی انہوں نے جو کیا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اس کا ریپلے ہو سکے گا، وہ ممکن نہیں. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ان کا گنتی مکمل تھا، ان کو معلوم تھا کہ کتنے ووٹ سے ہم جیت رہے تھے، اینڈ اس سے پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اتنے ووٹس ریجیکٹ کریں گے اور ان کا کورٹس کا چکروں ٹرائبیونلز کے چکروں میں لگا کے اس معاملہ کو ٹریک کریں گے اور ہمارا سلیکٹڈ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہی رہے. مگر یہ عدم اعتماد ہے، یہ وہ الیکشن نہیں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا سٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں. وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے، یہ اوپن ووٹ ہے، پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. جب وہ نمبرز پورا ہوئے، ایک تو ہمارا اسپیکر آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے، وہ بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکے گا، کرے گا، کرتا تو جب نظر آئے گا نا کہ اتنے لوگ ادھر اور اتنے لوگ ادھر، وزیر اعظم رہا نہیں جو بھی وہ اسپیکر کہے گا نا کہ یہ اب اس قسم کا دھاندلی سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالی. سولنگی صاحب چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی سے جڑا ہوا ہے سوال ہے میرا. فرض کریں حکومت نہیں آنے دیتی منحرف ارکان کو، یا کوئی جگاڑ حکومت کیونکہ مشاورت کر رہی ہے، تو آپ کے پاس کاؤنٹر پلان اتحادیوں کا ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے؟ بالکل کاؤنٹر پلان بھی اتحادیوں کا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس قسم کا اعتماد سے ہم گزرے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آپ ان کی ڈیسپریشن پہ یقین نہ کرے، ان کے گانیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. جتنا پلانز وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا میڈیا میں ڈالنے کے لیے، وہ سارے پلانز ان کو پتہ ہے کہ نہیں چلیں گے. تو یہ لٹرلی ان کا بہت ہی ڈیسپریٹ ترین موسٹ ڈیسپریٹ کوششیں ہیں جو نہیں کامیاب ہوں. علی فرقان کیونکہ میں نے اپنے ممبرز کے پاس جانا ہے. علی فرقان نقوی صاحب بلاول صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسپیکر کے خلاف بھی آپ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں؟ میرا اوریجنل خواہش تو میرا یہی تھا کہ ہم ساتھ ساتھ یا پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کر آئیں، لیکن
جوائنٹ پارٹیز نے جو فیصلہ کیا وہ سب ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کے کیا, سارے سینئر سے مشورہ لے کے کیا, نمبرز کو دیکھ کے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا, تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہم کامیاب ہوں گے. آپ سب سے مجھے اجازت لینا پڑے گا, میرا ممبرز انتظار کر رہے ہیں, آپ کو اور موقع ملے گا مجھ سے گریل کرنے کے لیے, I promise you اور موقع ملے گا. میرے ابھی اتحادیوں بھی انتظار, میرا ممبرز بھی انتظار کر رہے ہیں, میرے اتحادیوں بھی انتظار کر رہے ہیں. معافی پلیز اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی عدالت میں تمہارے خلاف فیصلہ آ چکا ہے جو سچ ہے. میں نے کبھی خاتون اول کے حوالے سے ایک جملہ تک نہیں کہا, مگر پنجاب میں بیوروکریسی خاتون اول کی کرپشن کی کہانیاں بتا رہی ہے. خاتون اول کو جو پیسے نہ پکڑوائے اس کی تقرری اور تبادلے نہیں ہو سکتے. ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اپنا وزیر داخلہ اچھا لگائیں گے, آپ دعا کریں کوئی اور نہیں صدر زرداری کی حکومت آئے. ان کا کہنا تھا کہ زبان سے فضیلت